پر کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں، ارے پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، ایک کن کی مار ہے یہ، ایک کن کی مار ہے یہ، ایک کن کی مار ہے یہ، جتنے گنوار ہیں یہ تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور صاحبو شاعر کہتا ہے یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اٹھے گی کوئی چنگاری، اٹھے گی کوئی چنگاری، آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور فیصلہ آباد والوں توجہ کرنا، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، فرعون اور پانی ہو گئی ختم، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے ابو جہل کی چھنوائی زندگانی، بچوں سے ابو جہل کی چھنوائی زندگانی، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے طیارے، امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے طیارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ امریکہ دن دہاڑے ٹکرا گئے طیارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ میر کارواں تھا، غیرت کا آسماں تھا، کون؟ وہ میر کارواں تھا، غیرت کا آسماں تھا، وہ میر کارواں تھا، غیرت کا آسماں تھا، ارشد صحابہ کی وہ عظمت کا پاسباں تھا، شاہد صحابہ کی وہ عظمت کا پاسباں تھا، جھنگوی تھا نام جس کا،
वो मीर कारवा था, गैरत का आसमां था, अरशद सिहाबा की वो अजमत का पासबा था, जंगवी था नाम जिसका, चर्चा है आम उसका, ये उसका काफिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह मेरा बड़ा। वो मीर कारवा था, गैरत का आसमां था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नहायत काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, आल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान नौजवान दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान, लुत्फ़, फ़ज़ल और करम है कि जिस अल्लाह ने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत अता फ़रमाई, अल्लाह हमें इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आदमी कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है आदमी अल्लाह को अल्लाह माने, वहदहु ला शरीक माने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को की ज़ात को माने, अल्लाह की सिफ़ात को भी माने। चूँकि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, तो अल्लाह ही हमारा माबूद भी है। अल्लाह को खालिक भी माने, अल्लाह को मालिक भी माने और अल्लाह को माबूद भी माने, तो इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की ज़ात पर ईमान न लाए। लेकिन अल्लाह की ज़ात को दुनिया में ना हम देख सकते हैं, ना हम अल्लाह की बातें सुन सकते हैं। अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने के लिए ऐसी ज़ात को माने जो अल्लाह और हमारे दरमियान वास्ता है। इस वास्ते को नबी और रसूल कहते हैं। इसलिए मुसलमान होने के लिए जिस तरह अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, तो अल्लाह के नबी की ज़ात पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। हम अल्लाह को भी मानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो ईमान की बुनियादी दो चीज़ें हैं, नंबर एक अल्लाह पर ईमान लाना, नंबर दो अल्लाह के पैगम्बर पर ईमान लाना। हम मुसलमान ये कहते हैं हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अम्बिया आए वो सच्चे और बरहक नबी थे। सबसे आखिर में नबी आए ख़ातमुल अम्बिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं जो सबसे आखिर में पैदा हुए। ये मुसलमानों का अक़ीदा है। जो इंसान अल्लाह को अल्लाह न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को नबी न माने या नबी माने और आखिरी नबी न माने वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। हमने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह के नबी को मान लिया, अब हमें एक और चीज़ चाहिए। उस चीज़ का नाम है कानून, उस चीज़ का नाम है किताब। कि हमने अल्लाह को माना तो अल्लाह के मानने का मतलब ये है अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। तो हमने अल्लाह को सुना नहीं तो अल्लाह के अहकाम का पता कैसे चले? हमने अल्लाह को देखा नहीं तो पता कैसे चले? उसके लिए अल्लाह ने रसूल दिया, और वो किताब और वो दस्तूर और वो कानून जिस पर हमने अमल करना है, जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है,
اس دستور کا نام ہے قرآن۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اس کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ نے کلام اپنے پیغمبر کو دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم اپنے پیغمبر پہ اتارا تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن سنا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر پہ قرآن اترتا دیکھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اللہ کے پیغمبر کو مان بھی لیا، ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، ہمارا نبی سچا، اس نے فرما دیا۔ نبی پر جو قرآن اترا اس پر ایمان لانا ہے کہ نبی نے فرما دیا۔ تو نبی نے اللہ سے قرآن کو لیا، ہمیں دیا، لیکن مجھے اور آپ کو براہ راست نہیں دیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا، پھر صحابہ نے ہمیں دیا۔ اس لیے نبی پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب آدمی صحابی کو مانے، قرآن پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب صحابی کو مانے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بھئی یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر اترا تھا، ہم کہتے ہیں بالکل وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اترتے دیکھا انہوں نے قرآن ہمیں دیا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اور نمبر 4، جن لوگوں کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے نبی پر ایمان ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے اللہ پر ایمان ہم تک پہنچا، ان واسطوں کا نام ہے صحابہ۔ تو ان صحابہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی قرآن، جو اللہ کو اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کے پیغمبر کو نبی نہ مانے یا نبی مانے آخری نبی نہ مانے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے اترنے والے، اللہ کی اتاری جانے والی کتاب قرآن کریم کو نہ مانے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، ہمارے نبی پر اترنے والا قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو نبی پر آنے والی کتاب قرآن کریم کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر، جو قرآن کو مانتا تو ہے مگر ساتھ یہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن تھا وہ بدل گیا، میں یہ تو مانتا ہوں قرآن اترا لیکن جو ہمارے پاس آیا یہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح اس قرآن کو تحریف شدہ اور بدلا ہوا قرآن ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں مگر بدلا ہوا مانتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا بات کو سمجھو، مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، تیسری شرط اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، اور چوتھی شرط جنہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ان صحابہ پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ چاروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگلی پانچویں بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ تم اللہ کو اللہ مانو، اپنی زبان سے کہو، نبی کو نبی مانو، اپنی زبان سے کہو، قرآن کو مانو، اپنی زبان سے کہو، نبی کے صحابہ کو مانو، اپنی زبان سے کہو۔ جو انسان کہتا ہے میں دل سے مانتا ہوں زبان سے نہیں مانتا، اس کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں زبان سے مانتا ہوں اور اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، اس آدمی کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے اس کو زبان سے بیان کرو، دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں، اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منافقت کو چھوڑ دو اور تقیہ بازی چھوڑ دو، اللہ کو مانتے ہو زبان سے کہو، اور ایسے کہو جیسے ابو بکر نے کہا، ایسے کہو جیسے عمر نے کہا، ایسے کہو جیسے عثمان و علی نے کہا، ایسے کہو جیسے بلال نے کہا۔ حضرت بلال تپتی ریت پہ لیٹ گئے لیکن تقیہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کا ساتھ دیا اجڑے مگر تقیہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے اپنی چمڑی ادڑوا دی مگر تقیہ نہیں کیا۔ تقیہ ایمان نہیں ہے، تقیہ منافقت ہے، اور منافقت ایمان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رب کو مانا علل اعلان کہو، نبی کو مانا علل اعلان کہو، قرآن کو مانا علل اعلان کہو، صحابہ کو مانا علل اعلان کہو۔ منافقت کو چھوڑ دو اور تقیہ کو چھوڑ دو۔ تقیہ کا معنی کیا ہے؟ بولو تقیہ کا معنی، تقیہ کا معنی منافقت۔ ہم منافقت کے قائل نہیں ہیں، ایمان اور منافقت یہ جمع نہیں ہوتا۔
اسلام اور منافقت یہ جمع نہیں ہوتا، ایمان اور تقیہ یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا اور دل سے مانا، جو کہتے ہیں نہیں جی دل سے نہیں مانا تھا، اس نے تقیہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں جھوٹے، تو خود منافق ہے۔ علی کو منافق کہتا ہے یعوذ باللہ؟ علی منافق نہیں تھا، علی اللہ کا شیر تھا۔ علی منافق نہیں تھا، علی پیغمبر کا صحابی تھا۔ علی منافق نہیں تھا، علی پیغمبر کا داماد تھا۔ منافق تو ہے، علی نہیں ہو سکتا۔ منافق تو ہے، علی نہیں ہو سکتا۔ تقیہ باز تو ہے، پیغمبر کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو ایک، آخری نبی کو آخری نبی، اللہ کے نبی پہ اترنے والی قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سچی کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں بدلی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور جن صحابہ نے ہم کو دیا ہم ان صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور میں نے کہا ہم دل سے نہیں، ہم زبان سے بھی مانتے ہیں۔ ہم دل سے مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی کہتے ہیں۔ دل میں بات اور ہو، زبان پہ اور ہو۔ اس کو منافقت بھی کہتے ہیں اور اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں۔ ہم منافقت کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم تقیے کو مذہب اور دین کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مسلمان کا کام تقیہ کرنا نہیں ہے، اہل ایمان کا نام تقیہ کرنا نہیں ہے، تقیہ کرنا منافقت کا کام ہے۔ میرے دوستو میں بات عرض کرنے لگا، ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے اور ہم ان اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اظہار کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اللہ کی ذات پہ حملہ کیا، کہا جی ہم رب کو نہیں مانتے۔ یہ روس کا کافر تھا، اس نے رب پہ حملہ کیا، کہتے ہم نہیں مانتے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ روس کا کافر تھا۔ ایک کافر نے کہا نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے معبود اور بھی ہیں۔ یہ ہندوستان کا مشرک تھا، مکے کا بھی تھا نا، میں اپنے دور کی بات کہتا ہوں۔ یہ ہندوستان کا کافر تھا۔ ایک اور کافر اٹھا، اس نے کہا نہیں میں اللہ کو تو مانتا ہوں اور خدا بھی نہیں مانتا، لیکن جس اللہ کو میں اللہ مانتا ہوں یہ اللہ بھول بھی جاتا تھا، یہ اللہ بھول بھی جاتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ رافضی تھا، یہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا نہیں کبھی اللہ بھول بھی جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں بھولنا بندے کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں۔ تو جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا وہ روس کا کافر، روس کا انسان ہو تو کافر۔ وہ کہہ رہی میں اللہ کے علاوہ اور اللہ مانتا ہوں، ہندوستان کا ہندو ہو تو وہ کافر۔ اور اگر کوئی انسان کہ میں اللہ کو اللہ تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو غیب کا پتہ نہیں تھا، اللہ بھول بھی جایا کرتا تھا، یہ پاکستان کا رافضی ہو تو کافر، ایران کا ہو تو کافر، ہندوستان کا ہو تو کافر، اگر یہ رافضی مکے میں رہتا ہو تو بھی کافر۔ کوئی انکار کی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نمبر ایک مسئلہ اللہ کا، نمبر دو ہم پیغمبر کو مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، ہم نبی کو نبی کا مانا، ہم اللہ کے پیغمبر پہ وحی کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہ جبریل اترتا، وحی لاتا، حضور کے بعد اب کسی اور پر جبریل وحی لے کر نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی کہتے ہیں میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں، حضور کو معصوم تو مانتا ہوں، لیکن نبی کے بعد بھی جبریل آتا ہے فلاں امام پہ، نبی کے بعد بھی معصوم ہے، فلاں امام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کا معنی اب کسی اور پر وحی نہیں آئے گی، آخری نبی ہونے کا معنی اب کوئی اور معصوم نہیں ہوگا، آخری نبی ہونے کا معنی اب کوئی اور حلال اور حرام نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی انسان کہتے ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مانتا ہوں مگر میرا امام بھی معصوم ہے، میں حضور کو آخری نبی تو مانتا ہوں مگر میرے امام پر بھی وحی آتی ہے، میں نبی کو نبی تو مانتا ہوں مگر میرا امام بھی حلال حرام کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح حضور کو نبی نہ ماننے والا ابو جہل کافر تھا، جس طرح پیغمبر کو آخری نبی نہ ماننے والا مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، بالکل اسی طرح پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے والا، نبی کے بعد کسی اور پر وحی کے اترنے کے قائل ہونے والا، نبی کے بعد کسی اور کو حلال حرام کے اختیار دینے والا، یہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ اس لیے ہم نے کہا وہ بھی کافر، مکے کا ابو جہل وہ بھی کافر، قادیان کا مرزائی غلام احمد وہ بھی کافر، اور ایران کا خمینی یہ بھی کافر۔ وہ تینوں بھی کافر، جو ان کو بڑا مانے وہ بھی کافر، ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر، اور جو ان کو امام مانے وہ اچلے درجے کا کافر۔ وہ کس درجے کا؟ وہ بڑے درجے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان نہیں مانتا، تو بات ہوئی نا، مسلمان بھی مانے اور رہنما بھی مانے، امام بھی مانے۔ نہیں میرے دوستو، ہم کہتے ہیں قطر یہ بات نہیں چلے گی، منافقت کی بات نہیں، جو ہمارا نظریہ ہم اس کو اعلان بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات میں نے عرض کی، اب اس کے بعد دیکھو قرآن کریم ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کو ماننے کا مطلب کیا؟ الحمد سے والناس تک ہمارے پیغمبر پہ اترا، الحمد سے لے کر والناس تک پیغمبر نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہمیں دیا۔ جس طرح قرآن نبی پہ اترا اسی طرح صحابہ نے محفوظ کیا، اسی طرح امت کو دیا۔ ہم کہتے ہیں الحمد سے والناس تک یہ قرآن وہ تھا جو پیغمبر پہ اترا، یہ قرآن وہ تھا
تھا جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا، یہ قرآن وہ تھا جو صحابہ نے لکھ کے امت کو دیا۔ جو انسان کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، نبی پہ اترنے والے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن بعض آیتیں اس قرآن میں وہ ہیں جو نبی پہ نہیں اتری تھی، علیہ باللہ۔ جب بعض آیتیں اتری تھی صحابہ اس کو ہڑپ کر گئے تھے، علیہ باللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں قرآن اترا تو زیادہ تھا، کچھ قرآن یہ ہے، کچھ قرآن غار میں اترا تو 40 پارے تھے، 30 یہاں پہ، باقی وہاں پہ اتری تو 17,000 آیات تھی، 6,666 یہاں پہ اور باقی غار پہ۔ ہم کہتے ہیں جس طرح مکے میں پیغمبر کے دور میں، جس طرح مدینہ منورہ میں نبی کے دور میں قرآن کو نہ ماننے والا وہ کافر تھا، اسی طرح اس قرآن کو جو محرف مانتا ہے وہ بھی کافر، تبدیل شدہ مانتا ہے وہ بھی کافر، ترمیم مانتا ہے وہ بھی کافر، جو کہتے ہیں اصلی قرآن یہ نہیں اصلی وہاں پر ہے، یہ کافر اور کافروں کے ساتھ منافق بھی ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ نمبر 4 ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ یہ معصوم نہیں، پیغمبر کے صحابہ یہ محفوظ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی پیغمبر سے خطا نہیں ہوتی، محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے خطا ہوتی ہے، مگر اللہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ پاک نے نبی کو دیا، اللہ نے قرآن کو دیا۔ ہمارا عقیدہ اللہ نے قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا۔ اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی، 2 چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 اللہ نے ہم سے ایمان مانگا، نمبر 2 اللہ نے ہم سے اعمال مانگے۔ یہ یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ 2 چیزیں۔ کتنی چیزیں عطا فرمائی؟ یہ بات سمجھو، اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور سمجھانے کے لیے رسول دیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، سمجھانے کے لیے رسول دیا۔ 2 چیزیں مانگی ہیں، اللہ نے 2 دی ہیں اور 2 ہی مانگی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا تم عقیدہ ٹھیک کرو، نمبر 2 عمل ٹھیک کرو۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو بھی ظلم، عمل ٹھیک نہ ہوا تو بھی ظلم۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو بھی برباد، عمل ٹھیک نہ ہوا تو بھی برباد۔ اے اللہ ہم عمل ٹھیک کریں تو کیسے؟ اے اللہ عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے؟ اللہ نے قرآن میں 2 اعلان کیے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا عقیدہ ایسے ہو جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ کا، تمہارا ایمان ایسے ہو جیسے میرے نبی کے صحابہ کا۔ اے اللہ عمل، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا عمل ایسا ہو جیسے صحابہ کا۔ میرے اللہ نے صحابہ کو معیار بنا دیا، ایمان بھی ایسا جیسے صحابہ کا، عمل بھی ایسا جیسے صحابہ کا۔ کیوں؟ ایک پیغمبر سے دین لینے والے صحابہ تھے اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس آدمی نے نبی کے دور میں پیغمبر کی صحبت پائی اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے ولی، قیامت تک آنے والے حافظ، قیامت تک آنے والے مولوی، قیامت تک آنے والے مجاہد، پیر اور شہید، قیامت تک آنے والے یہ سارے کتب غوث اربدال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کو پیغمبر کی صحبت تو ملی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی قسم جس آدمی نے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے وہ آدمی اب دوبارہ ایمان نہیں بدل سکتا، اس کا ایمان نہیں بدلتا، اس کی چمڑی ادھر جائے گی، وہ ایمان نہیں بدلے گا، اس کو لوگ آنکھیں نکال دے ہوگا، ایمان نہیں بدلے گا، وہ دنیا کو چھوڑ دے گا، پیغمبر کے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ، ہم پیغمبر کے صحابہ کو مانتے ہیں، اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ میں سے نبی کے جانے کے بعد یہ صحابہ بدلے نہیں تھے، یہ صحابہ بدلے۔ جو کہتے ہیں جی بدل گئے، جو کہتے ہیں جی بدل گئے، ہم کہتے ہیں جس طرح وہ کافر جو صحابہ کو نہ مانے، اسی طرح وہی کافر جو کہ حضور کے بعد بدل گئے۔ ہم دونوں کو ایک درجے کا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات میں نے عرض کی ہے، ہم اپنے عقیدے پر جھوٹ کے قائل نہیں، ہم اپنے عقیدے میں تقیے کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے عقیدے پہ منافقت کے قائل نہیں۔ یہ مسلمانوں کی دعوت ہے جو ہم کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی اور دنیا بھر میں ایک ایک انسان تک پہنچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری دعوت ہے، دنیا میں آ رہی۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر دور میں ہر درجے کا کافر ہوا۔ بعضوں نے اللہ کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے پیغمبر کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے صحابہ کی ذات پہ حملہ، بعضوں نے کسی اور ذات پہ حملہ۔ یہ شیعہ اتنا بڑا لعین ہے، اس نے کسی ایک کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے اللہ پر بھی حملہ کیا، نبی پر بھی حملہ کیا، قرآن پر بھی حملہ کیا، صحابہ پر بھی حملہ کیا، خود جھوٹ بولا اور اپنے جھوٹ کو حلال کہنے کے لیے الزام علی پہ باندھا، خود متع کیا اور زنا کے الزام باندھنے کے لیے الزام قرآن پہ لگایا۔ کتنا بڑا کافر ہوگا؟ کبھی عیسائی کہتا ہے کہ ہماری انجیل میں زنا حلال ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ دنیا کا کوئی بھی بد مذہب اپنی مذہبی شخصیات پہ جھوٹے بہتان نہیں باندھتا۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا بدتر انسان ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں اس کے کفر اور غلاظت کا۔ میرے دوستو، یہ وہ موقف تھا جو اس دنیا پہ
इस धरती पे हमारे सामने आपके सामने बयान किया गया। अब जाहिर है कि जिन लोगों के ये अकायद थे उनको तकलीफ़ तो होनी थी, इनकार भी अल्लाह का किया, कहला भी मुसलमान, हमला पैगम्बर पे कहा मुसलमान है, हमला कुरान पे कहा जी मुसलमान है, हमला सहाबा पे कहा जी हम मुसलमान हैं। जब इनका कुफर चाक किया, तकिए की चादर ओढ़ ली। अब इसके लिए बड़े परेशान थे, परेशानी के आलम में हाथ को मारने लगे। अब कहते नहीं नहीं हम तो कुरान को मानते हैं, नहीं नहीं हम तो नबी को मानते हैं, नहीं हम तो सहाबा को मानते हैं, हम तो तकिया नहीं करते। मैं कहता तो तुम झूठ मत बोलो, अगर तुम नहीं तकिया करते, अगर तुम ईमान अगर मानते हो तो न मानने वालों की सफ वो है और मानने वालों की सफ ये है, फिर तुम उनको छोड़कर इधर आ जाओ, फिर छोड़ दो उनको, जो नहीं मानते उनको छोड़ दो। उनको छोड़ते भी नहीं और कहते नहीं हम मानते भी नहीं। ये कितना बड़ा दजल है, कितना बड़ा झूठ है। क़यामत को रब कहेगा हम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत को ऐलान होगा इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। मैं कहता हूँ जब क़यामत को अलग होना है मुसलमानों इनको आज ही अलग कर दो। ये बात ठीक है या नहीं? ये हमारे हैं ही नहीं। जब हमारे नहीं है हम अपनी सफ़ों में क्यों लाए? हमारे नहीं है। अब वो हम अपना बनने के लिए वो समझते हैं कि मेरे अकीदे का पता चल गया, अब मुसलमान जनाजा नहीं पढ़ेंगे। कहता नहीं मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ। उसको पता है मेरे साथ शादी खुशी गमी नहीं होगी, कहता है मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ। यही आज यहाँ पे इनने धोखा दिया और धोखा देने के लिए आपकी बस्ती में आए और रवाफिद ने ऐलान किया कि नहीं हम कुरान मानते हैं, हम नबी को मानते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि शिया कुरान को नहीं मानता, शिया कुरान को, शिया नबी के सहाबा को नहीं मानता और शिया तकिया का कायल है। शिया हमारे कलमे को नहीं मानता, वो कलमा जो कुरान में है शिया नहीं मानता। अगर ये कुरान को मानता होता तो कुरान वाला कलमा ना मान लेता, अगर कुरान को मानता तो कुरान वाला कलमा मान लेता ना। कुरान वाला कलमा नहीं मानता और कहता मैं कुरान को मानता हूँ। ये धोखा देने के लिए अब शिया दौड़ रहा है। अल्लाह ने चाहा हम इसके धोखे को चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये धोखा देने के लिए यहाँ पर है। इनने मास्टर अब्दुल मजीद साहब से और दूसरे हज़रात से बात की, जी हम मानते हैं। इन हज़रात ने कहा भी तुम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हम साबित करेंगे हम मानते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे उलमा साबित करेंगे कि तुम नहीं मानते, हमें कोई इसरार नहीं है कि नहीं मानते। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मानते हो तो इधर आ जाओ, अगर मानते हो तो फिर इधर आ जाओ ना। न मानने वालों को छोड़ दो, उनको छोड़ते भी नहीं, इधर आते भी नहीं और फिर कहते नहीं हम मानते भी हैं, हम मानते भी हैं। हम कहते हैं भी ये झूठ और दजल है। अल्लाह में इन झूठों से महफूज रखे। तो ये हज़रात शिया यहाँ पर आए। ये 2 मार्च 2007 बरोज़ जुमा यहाँ पे एक तहरीर लिखी गई। इस तहरीर पर शियों ने चैलेंज किया कि हम इस बात को मानते हैं और तुम अपने उलमा को लाओ, हम मुनाजरा करेंगे और हम दलाइल से साबित करेंगे कि हम मानते हैं। इसके लिए मास्टर अब्दुल मजीद साहब ने रब्ता किया और आप हज़रात के सामने अब देखो एक लंबी फ़हरिस्त उलमाए किराम की मौजूद है जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उलमाए किराम की एक फ़हरिस्त मौजूद है। पहले मैं तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ जो तहरीर शियों ने लिखी है। इनका लिखने वाला कौन था, इनका गवाह कौन था, हमारी तरफ से कौन था। मैं मुख्तसर तहरीर सुनाता हूँ, उसके बाद आप हज़रात के सामने इस मौजू पर इंशाअल्लाह दलाइल बयान कर दिए जाएंगे। आप ज़रा थोड़ी सी तहरीर सुन लें। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 2 मार्च 2007 बरोज़ जुमा शिया सैयद शाह नवाज शाह सकना शाहपुर धरट्टा ज़िला लिया हमरा शिया मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान बहसीत मेहमान बस्ती चील कौम बगलानी यूनियन कौंसल चोटी बाला मज़कूरा बाला तारीख की शब को आए और सैयद शाह नवाज़ और मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान साकिन चोटी बाला मज़हब शिया रखते हैं। रात को मजहबी गुफ्तगू कौम बगलानी के अफराद के साथ हुई जिसमें शाह नवाज़ आफशापुर धरट्टा ज़िला लिया और मोहम्मद इस्माइल वल्द मस्सू खान साकिन चोटी बाला ने दावा किया कि हमारा मज़हब शिया सच्चा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदा 30 पारे वाला कुरान नहीं मानता था अलैहिस्सलाम और मुझे यानी अब्दुल मजीद वल्द गुल मोहम्मद साकिन बस्ती नसीर कौम छजड़ा तहसील तौसा ज़िला डेरा गाजी खान को जब मालूम हुआ इन मज़कूरा दोनों हज़रात ने यह दावा किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने उस कुरान को नहीं मानता था और कहा कि हमारे शिया मज़हब में मौजूदा कुरान पूरा है। हमारे मुतल्लिक़ जो कहा जाता है कि शिया मौजूदा कुरान के मुनकर हैं ये झूठ है। लिहाजा हम शिया अपने शिया मज़हब की किताबों से अपने इमाम मासूम के कौल से अपने इमाम लफ्ज़ पे गौर किया। हम कहते हैं हुज़ूर आखिरी नबी हैं, नबी होता है मासूम, कहते हैं अपने इमाम मासूम, ये मान लिया ना कि हम बाद में मासूम मानते हैं। अपने इमाम मासूम के कौल से अपनी शिया मज़हब की किताबों से साबित करेंगे कि मौजूदा कुरान पूरा है। जवाब में अब्दुल मजीद वल गुल मोहम्मद सकना बस्ती नसीर तहसील तौसा ने अर्ज़ किया कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमाइन मौजूदा कुरान को मानते थे और मेरा अब्दुल मजीद वल गुल मोहम्मद का जवाब दावा ये है कि शिया मज़हब में जो 14-30 पारों वाला कुरान जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास है मौजूदा
30 पारों वाला कुरान जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास है, ये शिया के पास, शिया इसको पूरा पूरा नहीं मानता। शिया मज़हब में जो असल कुरान है वो 70 गज़ का है, शिया की बुनियादी किताबों में मौजूद है। और असली कुरान शिया मज़हब के 12वें इमाम महदी के पास है। शिया मज़हब के नज़दीक शिया के मज़हब की किताबों में मौजूद है। असली कुरान गार में है। और शिया मज़हब की किताबों में है कि नऊज़ बिल्लाह सिवाय चंद सहाबा के सारे सहाबा अलैहिस्सलाम बिल्लाह काफिर हो गए थे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम भी नऊज़ बिल्लाह मुनाफिक और काफिर थे। शिया शाह नवाज ने दावा किया हम अपना शिया मज़हब वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह खलीफतु बिला फसल कुरान से साबित करेंगे। और मैं सैयद शाह नवाज लिख देता हूँ कि हम मुनाजरा करने के लिए तारीख मुकर्रर कर देते हैं और ये मुनाजरा हमारी खुशी और रज़ा के साथ है, हमें किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। हम को बातिल को चंद लोगों के सामने वादा करना चाहते हैं। शराइत मुनाजरा हम यही नीचे लिख देते हैं, सिर्फ इन 2-3 उन्वानों पर मुनाजरा होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी उन्वानात पर भी दोनों फरीकों की रजामंदी से मुनाजरा होगा। शराइत मुनाजरा शिया सैयद शाह नवाज शाह का शिया मुनाजिर अपने मज़हब की किताबों से अपने इमाम मासूम कौल से साबित करेंगे कि मौजूदा कुरान जो तमाम मुसलमानों के हाथ में है पूरा पूरा है। मैं अब्दुल मजीद इकरार करता हूँ कि मेरा मुनाजिर अहले सुन्नत वल जमात साबित करेगा कि शिया मज़हब की किताबों में शिया का मज़हब है कि असली कुरान 70 गज़ का है, 17,000 आयात का है। और हम शिया की किताबों से साबित करेंगे कि 70 गज़ वाला असली कुरान इमाम महदी के पास है जो गार में है। शिया के नज़दीक इमाम महदी के पास है, वो असल कुरान है। नंबर 2, शिया मुनाजिर साबित करेगा कि शिया का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह खलीफतु बिला फसल कुरान में मौजूद है। नंबर 3, शिया अपनी किताबों से साबित करेंगे कि हमारे नज़दीक शिया मज़हब में अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो मोमिन हैं। शिया पर जो तकिया का इल्ज़ाम है, अहले सुन्नत वल जमात का मुनाजिर तकिया का सबूत शिया कुतुब से साबित करेगा। अहले सुन्नत वल जमात का मुनाजिर साबित करेगा कि शिया असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते हैं। और खुमैनी अपनी किताब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को असली काफिर और ज़िंदीक लिखता है। शिया की किताबों में है कि अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा काफिर और मुनाफिक थे, नाउज़ बिल्लाह। नंबर 4, जो आदमी फ़रीक़ैन में से का मुनाजिर अगर मौके पर मकाम मुनाजरा पर न पहुँचा वो झूठा तस्वुर किया जाएगा और उसके झूठे मज़हब का ऐलान किया जाएगा। नंबर 5, मकाम मुनाजरा बस्ती चील होगा, यूनियन कौंसल चोटी बाला, तहसील डेरा गाजी खान, मकाम मुनाजरा बस्ती चील होगा। तारीख़ मुनाजरा 5 रबीउल अव्वल 1427 बमुताबिक 25 मार्च 2007 ये ऐलान हुआ था। अब देखें तहरीर लिख दी गई और लिखने वाला इनका ये एक शिया है जिसका नाम है शिया शाह नवाज। लेकिन आज देख लें, तारीख़ भी आप नोट फरमा लें, 25 मार्च 2007 हो गए, 5 रबीउल अव्वल हो गई और 10 बजे का ऐलान था। और आप वक्त देखें, 1 हो गया, कितने घंटे ऊपर हो गए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे और 5 मिनट गुजर गए, शिया मुनाजिर अभी नहीं आया। इनने लिख कर दिया था कि जिनका मुनाजिर नहीं होगा उसका झूठा होने का ऐलान करते हैं। तो कम से कम हम ऐलान करते हैं कि शिया मज़हब झूठा तो पहले ही था, अब उन्हें लिख कर दे दिया कि हम झूठे हैं। अब उन्हें लिख कर दे दिया कि हम शिया झूठा है। उन्हें लिख कर दिया कि जो नहीं आएगा वो झूठा होगा, हम आगे और वो नहीं आए। लिहाजा शिया के तहरीर के मुताबिक शिया झूठा साबित हुआ। और अहले सुन्नत वल बहुत अच्छा, अब बात समझो, आप बात सुनो। तो मैंने कहा शिया झूठा तो था ही, मुसलमान सच्चे थे और अल्लाह पाक ने हक और बातिल के मार के मुसलमानों का सच्चा होना सबके सामने वाज़े कर दिया है। हमारे आज के मुनाजरे में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दामद बरकातुहुम ये हमारे मुनाजिर हैं और हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब ये हमारे इनके साथ मामिन मुनाजिर हैं। मौलाना शहीन साहब हैं, मौलाना अब्दुल्ला आबिद साहब हैं और मौलाना अली शेर साहब हैं। देखें कितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ उलमाए किराम पहुँचे हैं, लेकिन शिया को आने की जुर्रत नहीं हुई। और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैदान लगा तो शिया के आने की जुर्रत नहीं हुई। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आज भी दौड़े और आइंदा भी दौड़ते रहेंगे। हम सिर्फ आप हज़रात से गुजारिश करना चाहते हैं कि ज़हन नशीन फरमा दें, आइंदा भी कभी आपको बातिल ललकारे तो आपने परेशान नहीं होना। कुरान का ऐलान है, जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आए तो बातिल दौड़ता है। और ये बातिल की फितरत है, आज की बात नहीं है, ये बातिल की फितरत है। हमारी तरफ से जो तहरीर पे दस्तखत करने वाले थे
عبد المجید ولد گل محمد، عبد المجید ولد گل محمد۔ ان کے ساتھ گواہ ہیں شوکت علی، ان کے ساتھ ہیں حاجی اللہ وسایا، ان کے ساتھ ہیں غلام شبیر بغلانی۔ دیکھیں ہمارے گواہ بھی موجود ہیں اور ہماری طرف سے تحریر لکھنے والے ماسٹر عبد المجید صاحب بھی موجود ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ماسٹر عبد المجید صاحب کو کہوں گا کہ آپ مختصر سی گفتگو اپنی زبان میں، اپنی زبان سے مراد ہے اردو میں کریں گے تو باہر کے حضرات کو بھی پتہ چل جائے گا، تو اردو ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ جو کچھ یہاں پر ہوا اس کی تھوڑی دیے تفصیل بتا دیں تاکہ ان کی زبانی بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ 3-4 منٹ کے لیے بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو دوستو، آپ سب کو اکثر ساتھیوں کو معلوم ہے کہ آج سے 21-22 دن تقریباً پہلے یہاں ایک رافضی شیعہ آیا تھا، شاہ نواز شاہ، جو شاہ پور درٹا کا ہے، ضلع لیا کا ہے۔ تو وہ شیعہ مذہب رکھتا ہے۔ رات کو آیا، وہ فاتحہ خوانی کے بہانے سے، یہاں ہمارے ساتھیوں کی فوتگی ہو گئی تھی، اس بہانے سے آیا، پھر رات یہاں اس بستی میں رہ گیا۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، تقریباً رات کے 11 بجنے والے تھے کہ چند ساتھی آئے کہ شیعہ آیا ہوا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ جی ہمارا مذہب سچا ہے، آپ کا مذہب اہل سنت والجماعت کا مذہب جھوٹا ہے، لہذا اگر آپ سچے ہیں اپنے مولوی کو لاؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھی بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں جی نبی کی بیٹی ایک ہے، تم 4 کہتے ہو، دوسری کیا بکواس کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ جی یہ بتاؤ کہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، اس کا جو حق تھا، وہ جو غاصبوں نے چھینا تھا، وہ ملا یا نہیں ملا ہے، اس پہ بات کرو۔ 2 نمازیں ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، عذر ہو یا نہ ہو، اس کے لیے ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ تمہارا مذہب جھوٹا ہے، اپنے مولوی کو لاؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا بھائی رات کے 11 بجنے والے ہیں، انشاءاللہ یہاں وہ بھی یہاں ہیں، رات کو میں بھی انشاءاللہ یہاں ہوں، صبح کو اٹھوں گا، ان سے بات کروں گا جو یہ کہتے ہیں۔ اور اتنی بڑی جرت کی ہے کہ پورے علاقے میں کتنی میل، تقریباً 11 کلومیٹر سخی سور کی رخ پہ، اور 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر چوٹی بالا کے رخ پہ، اور اس رخ پہ 40 کلومیٹر تک، اور اس رخ پہ 25 کلومیٹر تک کوئی یہاں شیعہ نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے بھی الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن اس خبیث کی جرت دیکھو کہ فاتحہ خانے کی بہانے سے آیا اور مسلمانوں سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ صبح کو میں اٹھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نماز پڑھی، صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھی، پھر میں ایک یہی کاغذ، یہ جو تحریر آپ کے سامنے ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو جو نمازی تھے 15-20 کی تقریباً تعداد تھی، ان کو بھی ساتھ کر لیا، اسی کے پاس پہنچ گئے۔ جب میں وہاں گیا تو پہلا میرا سوال یہی تھا کہ شاہ صاحب یہ بتاؤ کہ صبح رات کو 11 بجے آپ نے آدمی بھیجے تھے کہ اپنے مولوی کو لاؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرے؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے بھیجا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ نے بھیجا تھا تو میں آ گیا ہوں، اب مناظرہ کرو میرے ساتھ۔ تو پھر میں نے شروع کیا، یہ کاغذ یہی کاغذ تھا جو سامنے لایا ہوں، یہی کاغذ تھا۔ تو میں کاغذ ساتھ لایا تھا، تو اس میں نے اس سے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے یہ علماء حضرات کرتے ہیں، اگر آپ کو اتنا بڑا شوق ہے کہ یہاں پورے علاقے میں کوئی شیعہ نہیں ہے، اور یہاں بستی پوری کی پوری بستی چیل مسلمانوں کی بستی ہے، قرب و جوار میں کئی کلومیٹر تک کوئی شیعہ نہیں ہے، اور تم میرے مدرسے میں آئے ہو، اور یہ جامعہ علی معاویہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، محتمم ہوں اس کا، اور تو اس مدرسے میں گھس آیا ہے اور چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے، تو میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اور میں نے چیلنج کو قبول کر لیا، تو پھر میں نے اس سے تحریر لکھوائی۔ پھر دوسرا جو شیعہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ شاہ نواز شیعہ کے ساتھ محمد اسماعیل شیعہ ولد مسعود خان چوٹی بالا کا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کا جو حضرت عمر تھا موجودہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے بکواس کی کہ آپ کا جو عمر تھا موجودہ قرآن کا منکر تھا۔ میں نے کہا بھی یہ تو اب تحریر کریں گے، تحریر میں آئے گا۔ کہتا ہے ہم تحریر کر دیتے ہیں کہ عمر اس قرآن کو نہیں مانتا تھا۔ وہ تو عمر کہتا تھا نا،
रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान कहता है, कहने लगा आपका जो उमर है वो मौजूदा कुरान का मुनकर था और उमर का जो कुरान था वो 90 पारे वाला था। मैंने कहा भाई जो कुरान हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा किराम दे गए वो यही कुरान है जो मेरे हाथों में है। कुरान मैंने उठाया हुआ था, उमर फ़ारूक इस कुरान को मानते थे और तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जिनकी तादाद तकरीबन 1,30,000 के करीब है, सब कुरान को इसी कुरान को मानते थे और ये कुरान हमें दे गए, हम इसको मानते हैं। फिर उसने कहा चलो भी मुनाजरा कर लो हमारे साथ, तहरीर कर लो। फिर हमने इस बात पे तहरीर की और तारीख़ मुकर्रर की 5 रबीउल अव्वल। कौन सी तारीख़ है भाई? 5 रबीउल अव्वल। तो उन्होंने ये तारीख़ कर दी, गवाह भी साथ थे, ये शौकत अली है, खड़े हो जाएं जी, हाजी अल्लाह वसाया है, ये भी साथ था, इसके दस्तखत हैं तारीख़ पे, और ग़ुलाम शबीर है, इसके भी दस्तखत हैं। वैसे तो कम अज़ कम 18-20 आदमी थे, कमरे में मौजूद थे, कमरा खिंचाखिंच भरा हुआ था। तो फिर उसने कहा जी हम कुरान को मानते हैं, इसको आपके जो मौलवी हैं उलमा हैं हम पे ऐसे जो है ना झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं हमें लड़ाने के लिए, हम इसको मानते हैं। कहने लगे जी हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वसी रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह खलीफतहु बिला फासिल, ये हमारा कलमा असली है, ये इसी कुरान में मौजूद है, हमारा मुनाज़िर इसी कुरान से साबित करेगा। आपका कलमा ये सच्चा नहीं है, हमारा कलमा सच्चा है। और फिर मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, कहते हो अवाम को, सादा लोगों को कि जी हम अबू बकर सिद्दीक़ को मानते हैं, उमर उस्मान को मानते हैं और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सब को मानते हैं। लेकिन मैंने कहा जी तुम मानते नहीं हो, लोगों को धोखा देते हो। और कहने लगा जी तुम तकिया का जो इल्ज़ाम लगाते हो हम पे, हमारी किताबों से तकिया साबित करो और अपने उलमा लो, हमसे मुनाज़रा करो। तो मैंने उलमा हज़रात से रब्ता किया, बेहम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने खड़ा हूँ, वही तारीख़ है। कई घंटे हो गए यहाँ हम पहुँचे हैं और सुबह सिंध से हमारे उलमा की लाइन लगी हुई है आपके सामने, और ये किताबों की भी लाइन लगी हुई है। जे इन किताबों के अंदर तमाम शियत के कुफरियात हैं। कहीं लिखते हैं कुरान नाक़िस है, असली नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ को काफिर कहते हैं, अम्मी आयशा को ज़ानिया बदकारा कहते हैं, इस किस्म के इल्ज़ाम देते हैं। तो बेहम्दुलिल्लाह उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं ताकि मुसलमानों की पूरी तशफ़ी और तसल्ली हो जाए। और मैं अपने तमाम हज़रात उलमा किराम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वक्त पर तशरीफ़ लाए हैं और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप देखिए भाई चिटके से काम चिट्टा होता है, चिटका हो तो मौलवी से ही गर्म होता है। ये जो तहरीर आप हज़रात ने देखी है ना, ये आपके सामने है, देखिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये तहरीर मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। आखिर में मोहम्मद इस्माइल शिया के और शाहनवाज शिया के दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। देखिए दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। बेशक मुनाजरे के लिए तो वो नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी मैदान मुनाजरा लगा तो वो नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो हम ये मुनासिब समझते हैं कि कम अज़ कम जो मुनाजरे में दलाइल आने थे उनमें से कुछ दलाइल आपके सामने रख दें, क्योंकि आज हमारे मुनाजर मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दाम बरकातुहुम ये 3 मौज़ूआत पर दलाइल देंगे। नंबर 1, हम ये कहते हैं कि शिया इस मौजूदा कुरान पर ईमान नहीं रखता, शिया इस कुरान को नहीं मानता, आज मुनाजरा इस पे होना था। नंबर 2, हम ये समझते हैं कि शिया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को मुसलमान नहीं मानता, वो सहाबा के ईमान का भी मुनकर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा के मुर्तद होने का कायल है। नंबर 3, हम ये समझते हैं कि शिया अवाम को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है और तकिए से काम लेता है, मानता नहीं। अब जब ज़रूरत पड़े तो कहता है मैं मानता हूँ, हालांकि मानता नहीं। तो मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब दलाइल देंगे कि शिया इस मौजूदा कुरान पर ईमान भी नहीं रखता, शिया की किताबों से साबित करेंगे। नंबर 2, शिया सहाबा के ईमान का कायल नहीं, उनकी किताबों से साबित करेंगे। नंबर 3, शिया का मज़हब था तकिया करना और तकिए को शिया अपने ईमान का हिस्सा समझता है, इस पर भी शियों की किताबों से हवाले देंगे। अल्लाह ताला हम सब को अहले हक़ के साथ ज़िंदा रखे, अल्लाह हमें अहले हक़ के साथ शहादत की मौत दे, अल्लाह हम सब का हशर भी क़यामत के दिन अहले हक़ के साथ फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद आसिफ।
نہیں سفر کر چلے کیا ہے کون کون شروع کرو چلے تو سفر کر کو کیا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اس تحریر کے اندر 4 موضوع طے ہوئے تھے جن کے اوپر آج گفتگو ہونی تھی. پہلی چیز شیعہ کا کلمہ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ جو اتنا لمبا کلمہ ہے ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے. ہم مسلمانوں کا کلمہ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ. ہمارا کلمہ تو قرآن کے اندر صاف موجود ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یستکبرون کہ جب ان کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سورہ صافات ہے اس کے اندر یہ کلمہ دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے یہ. اور سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ہمارے کلمہ کے 2 جز ہیں، دونوں صراحتاً قرآن کے اندر موجود. تو اسی طرح شیعہ سے ہمارا یہی مطالبہ ہونا تھا، لکھا بھی انہوں نے یہی کہ ہم جو ہے اپنا کلمہ یہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے. ان کے کلمے کے 5 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. یہ 5 جز ہے نا، لکھ کر دیے اس نے. 2 جز تو قرآن پاک کے اندر ہیں تو یقیناً ہے، لیکن یہ 5 جز جو ہے یہ ہمارا جو موجودہ قرآن ہے جس کے اوپر مسلمانوں کا ایمان ہے، جس کے بارے میں ظاہری طور پر انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، یہ 5 جز والا کلمہ کبھی بھی اس قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا. پوری شیعت کو چیلنج ہے کہ جب بھی جس موقع پر بھی جہاں بھی یہ بات کرنا چاہیں اس موضوع پر اور یہ کہیں کہ ہم یہ کلمہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں تو آئیں. صرف 10-15 منٹ کی بات ہے. بات تو سیدھی سی ہے، ہمارے 2 جز ہیں، ہم نے واضح طور پر دکھا دیا آپ کو. آپ کے 5 جز ہیں، دکھا دیں اس قرآن کے اندر. تو یہ کلمہ یقیناً اس قرآن کے اندر نہیں ہے، کسی اور قرآن کے اندر ہی ہوگا کہ جو ان کا غار کے اندر موجود ہے. اس قرآن کے اندر یہ کلمہ نہیں مل سکتا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ شیعہ ثابت کر سکتا ہے. اس کلمے کے بارے میں جو بھی آپ سے کہے کہ اس کو کہو کہ مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو علی ولی اللہ، مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو وصی الرسول اللہ، مجھے وہ آیت کھول کے دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو خلیفتہ بلا فصل. اگر نہیں دکھا سکتا تو شیعہ یقیناً جھوٹا ہے، صرف اور صرف جھوٹ بولتا ہے، آپ کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے اور اپنے تقیے سے کام لیتا ہے تاکہ تقی کا وہ ثواب کمائے نا. آگے میں تقی کی انشاءاللہ تشریح کروں گا. تو یہ تو ہوگی کلمے کے بارے میں. آپ ہی جو بھی آپ سے بات کرے آپ اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ الفاظ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کھول کے ہمیں دکھا دو. ورنہ اگر عالم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں مولانا الیاس صاحب سے، فوری طور پر عالم بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے. بات کریں ہمارے سے، کوئی بھی شیعہ قرآن پاک سے کلمہ ثابت کر کے دکھا دے. یقیناً ثابت نہیں ہے ان کا کلمہ، تو جس کا کلمہ ہی قرآن سے ثابت نہیں ہے مسلمان کیسے ہو جائے گا وہ؟ یہ تو تھی کلمے کے بارے میں. دوسری چیز قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ شیعہ اور قرآن پر ایمان 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا تو شیعہ اور قرآن پر ایمان 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر شیعہ ہوگا تو یقیناً قرآن کو نہیں مانے گا وہ، اگر قرآن کو مانے گا تو شیعہ نہیں ہو سکتا وہ. ایک چیز کو لینا پڑے گا،
اگر قرآن پر ایمان اس کو پیارا ہے تو شیعہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اگر شیعہ مذہب رکھنا ہے تو قرآن سے انکار کرنا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیعہ بھی ہو اور قرآن بھی مانے۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ بھی ہوں اور قرآن کو بھی مانتا ہوں تو وہ تقیہ کرتا ہے، صرف آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں دلائل انشاءاللہ کتابوں کی فہرست بھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں۔ پہلی دلیل کہ شیعہ اور قرآن پاک دونوں چیزیں، قرآن پر ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام دنیا کے اندر موجود تھے۔ ان 1.25 لاکھ صحابہ کے ذریعے دین ایمان کی ایک ایک چیز ہمارے پاس پہنچی۔ قرآن پاک بھی انہی کے واسطہ سے پہنچا اور کلمہ بھی انہی کے واسطے سے پہنچا، آپ علیہ السلام کی رسالت بھی انہی کے واسطہ سے ہم تک پہنچی۔ تو اسلام کی ایک ایک چیز صحابہ کرام کے واسطہ سے ہم تک آئی۔ اور شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی پوری جماعت جھوٹی تھی۔ حضرت علی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کو جو ہے ان کو بیچ میں سے نکال لیتے ہو۔ شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت جھوٹی تھی۔ ہاں فرق یہ ہے، بڑا گروہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھی جو تھے، یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور دوسری طرف جو گروہ تھا وہ حضرت علی اور ان کے ساتھ 3-4 ساتھی اور تھے۔ جھوٹے دونوں ہی ہیں، حضرت علی بھی اور ان کے ساتھی بھی، حضرت ابوبکر بھی اور ان کے ساتھی بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھوٹ کو تو نفاق کہتے ہیں، حضرت علی کے جھوٹ کو تقیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھی جو جھوٹ بولتے تھے وہ گناہ سمجھ کر بولتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں تو یہ بکواس کرتے ہیں کہ وہ عبادت سمجھ کے بولتے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر سے بڑے حضرت علی کے گستاخ ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کو کوئی یہ تعریف کرتے ہیں، تقیہ تو ان کے مذہب کی بنیادی چیز ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور عبادت بھی سمجھتے تھے۔ تو ان کے نزدیک صحابہ کی پوری جماعت ہی جھوٹی تھی۔ اور آپ سب لوگ عقل رکھتے ہیں، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جھوٹوں کے ذریعے کوئی چیز جو آئے وہ قابل یقین ہو سکتی ہے؟ وہ سچی ہو سکتی ہے کبھی؟ جھوٹوں کے ذریعے جو چیز آئے کیسے سچی ہو سکتی ہے وہ؟ یا تو صحابہ کرام کو سچا ماننا پڑے گا، اگر صحابہ کرام کو سچا نہیں مانتے تو قرآن پر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو یہ ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے۔ ان کو کہیں کہ اگر صحابہ کرام ہی جھوٹے ہیں تو پھر قرآن سچا کیسے؟ اگر قرآن سچا ہے تو پھر صحابہ کیسے جھوٹے؟ صحابہ جھوٹے نہیں ہے تو پھر مانو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ واقعی صحیح تھے۔ یہ خلیفہ بلا فصل کے جو تم نے رٹ لگا رکھی بالکل جھوٹی ہے تمہاری رٹ۔ تو بہرحال تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ صحابہ کی پوری جماعت ہی جھوٹی ہے۔ جب صحابہ کی پوری جماعت جھوٹی ہے تو ان کے ذریعے آنے والا قرآن کبھی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے شیعہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ دوسری بات یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات اس کو لکھنے والے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں۔ ان تین چیزوں پر، ان تینوں حضرات کے بارے میں شیعہ کا اتفاق ہے کہ موجودہ، میں بھی آپ کے سامنے حوالے دوں گا انشاءاللہ، کہ موجودہ جو قرآن ہے اس کو ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے لکھا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ اب ان تینوں کے بارے میں شیعہ کیا کہتا ہے؟ شیعہ کہتا ہے کہ یہ تینوں صرف یہی نہیں کہ بے دین تھے بلکہ دین کے دشمن بھی تھے بڑے۔ اور جو بے دین ہو تو بے دین ہونا ہی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی تھا، جو دین کا دشمن ہو اس کے ذریعے دین کی چیز جو پہنچے وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کہ شیعہ اور قرآن پر ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ یا شیعہ مذہب سچا ہے یا قرآن سچا ہے، ایک بات سچی ہوگی، اگر قرآن کو سچا کہنا ہے تو شیعہ کو جھوٹا کہنا ہوگا، اگر شیعہ کو سچا کہنا ہے تو قرآن کو علیہ باللہ جھوٹا کہنا پڑے گا۔ تو یقیناً ہمارے نزدیک تو قرآن ہی سچا ہے، تو شیعہ مذہب کیا ہوگا؟ جھوٹا۔ اب ذرا ان کی کتابیں بھی دیکھیں، یہ آپ کو تو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم کیا قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر الزام دیا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 2000 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس قرآن کے اندر جو ہے تبدیلی ہو چکی ہے۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے قرآن کے اندر سے کچھ آیتیں نکال دی اور کچھ اپنی طرف سے داخل کر دی۔ تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10-15 ہوتی تو وہ بھی کافی تھی ان کے کافر ہونے کے لیے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں، 2000 سے زیادہ حدیث ہیں، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔
اور انکار کرنے کے لیے کتنے حدیثیں لانے پڑیں گی؟ اور 2000 حدیثیں لکھ بھی دی کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ابھی مانتے بھی ہم. اور مشرف علی سی ہے نا، ظلم بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ قانون کی مخالفت نہ کرنے پر زور بھی دینا ہے، قانون بھی خود توڑنا ہے، پھر ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ قانون نہ توڑو، قانون کے اندر دائرے کے اندر رہو. اور 2000 حدیثیں بھی لکھنی ہے اس بات پر کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، پھر یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں سچا ہے. 2000 حدیثیں ان کی موجود ہیں. مثلا چند حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 2000 پہ تو چاہیے، ایک لمبی عمر چاہیے اس کے پڑھنے کے لیے. میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کی. وہ دو نا تعریف قرآن. دیکھیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال فقال ان الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناطق بالكتاب قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال قلت جعلت فداك إنا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه فيما حرف من کتاب اللہ. کہ ابو عبداللہ علیہ السلام ان کے امام معصوم ہیں. یہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق جن کو یہ کہتے ہیں نا، وہ فرما رہے ہیں، ان سے ہے کہ وہ ابو بصیر ہیں ان کے راوی. وہ کہتے ہیں میں نے امام ابو جعفر صادق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو تم پر صحیح صحیح چیزیں بیان کرتی ہے، تمہیں صحیح صحیح رہنمائی کرتی ہے. اس کے بارے میں پوچھا تو امام جعفر صادق نے فرمایا ان الکتاب لم ینطق ولن ینطق، کہ کتاب تو نہ پہلے بولی تھی نہ کبھی بول سکتی ہے. بولنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی دیکھو ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الناطق بالکتاب، اللہ کے رسول بولتے تھے کتاب کے ساتھ، کتاب کو اللہ کے رسول بیان کرتے تھے. تو لہذا یہ یوں ہے، اللہ جل شانہ نے یہ جو اتارا ہے وہ یوں اتارا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ینطق نہیں ہے، ینطق علیکم بالحق. تو وہ کہتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں، انا لا نقرأ ھکذا، ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے، موجودہ قرآن کے اندر تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ واللہ نزل بی جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھکذا، اللہ کی قسم جبرائیل یوں ہی لے کر آئے تھے، جبرائیل یوں ہی لے کر آئے تھے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق لکنہ فیما حرف من کتاب اللہ، لیکن بعد میں تبدیلی کرنے والوں نے تبدیلی کر دی، ینطق کو بنا دیا. یہ امام معصوم فرما رہے ہیں. ابھی کہتے ہیں جی قرآن کے اندر تعریف نہیں ہوئی. دوسرا والا یہ اصول کافی، صفحہ اس کا ہے 50 صفحہ اس کا نا، جلد نمبر 1 ہے. یہ میرے پاس دوسرا ہے ترجمہ مقبول. ان کے جو عالم ہیں انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں ثواب الاعمال میں، یہ اردو کے اندر ہے، جو پڑھنا چاہے اردو کے اندر پڑھ بھی سکتا ہے، عربی کے اندر نہیں ہے کہ جو پڑھنا مشکل ہو. اردو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ثواب الاعمال میں جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے. منقول ہے یعنی ان سے بیان کیا گیا ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبی تھی، طویل تھی، لمبی تھی، سورہ بقرہ سے زیادہ بڑی تھی، مگر چونکہ اس میں عرب کے مردوں اور عورتوں کی عموماً اور قریش کی خصوصاً بدعمالیاں ظاہر کی گئی تھی. کہ عورتوں کے بارے میں کہ ایسی گندی عورتیں تھیں یہ، اور مردوں کے بارے میں کہ کیسے گندے گندے مرد تھے یہ. تو عرب کے مردوں اور عورتوں کی برائی بیان کی گئی تھی، اس لیے اسے کم کر دیا گیا اور اس میں تحریف کر دی گئی. ابو بکر عمر نے اس کے اندر کمی کر دی اور تحریف کر دی تاکہ عرب کے جو مردوں کے عیب تھے وہ چھپ جائیں، لوگوں عرب کی عورتوں کی جو برائیاں بیان کی گئی تھی وہ چھپ جائیں، لوگوں کے سامنے نہ آئے، اس لیے تحریف کر دی اور کمی کر دی، ان کو نکال دیا بیچ میں سے. ابھی تک کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سورہ بقرہ 28 پاروں کی صورت ہے، اور اب جو سورہ احزاب موجود ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے. سورہ احزاب اس وقت جو ہے وہ صرف آدھے سپارے کی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے 28 پاروں کی ہے. تو 2 سپارے تو یہ بھی لکھ رہا ہے کہ قرآن سے نکال دیے گئے، پورے 2 سپارے نکال دیے گئے قرآن سے. ابھی تک قرآن سے ہی سالم ہے. یہ میرے پاس یہ فصل خطاب، یہ تفسیر صافی ہے، ان کے عالم ہے ملا محسن فیض کاشانی. یہ اپنی کتاب فصل خطاب
اس کے صفحہ نمبر 11 پر ایک لمبی روایت ہے کہ ایک زندیق آتا ہے حضرت علی کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، موجودہ قرآن کے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے وہ آ کر کہ اس کے اندر یہ مجھے خامیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ خامیاں کیوں ہیں اس کے اندر؟ تو ان کے مختلف جوابات دیتے ہیں. تو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِنَايَةَ عَنْ أَسْمَاءِ ذَوِي الْجَرَائِرِ الْعَظِيمَةِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا مِنْ فِعْلِ الْمُغَيِّرِينَ والمبدلین الذین جعلوا القرآن عزین واعتزوا الدنیا من الدین. کہ انہوں نے یہ سوال کیا نا آنے والے نے کہ دیکھو بڑے بڑے منافقین ہیں، ان کا نام نہیں قرآن کے اندر آیا، اشارتاً ذکر کر دیا، نام کیوں نہیں آیا؟ تو وہ حضرت علی فرمانے لگے کہ یہ جو نام نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بعد میں تبدیلی کرنے والوں نے یہ تبدیلی کی ہے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کو اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے دین کو کس کے بدلے میں بیچ دیا؟ دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. ابھی کیا کمی رہ جاتی ہے قرآن کو غلط کہنے میں؟ کہتے ہیں کہ بعد والوں نے تبدیلیاں کی ہیں، یہ تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ہے اور ادھر سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں. آگے فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 12 ہے اس کا، یہی بڑی لمبی روایت ہے نا، 2-3 صفحے کی روایت ہے یہ. ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ظُهُورُكَ عَلَىٰ تَنَاكُرِ قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يَشْبَهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَىٰ نِكَاحَ النِّسَاءِ وَلَا كُلُّ النِّسَاءِ إِيتَامًا فَهُوَ مِمَّا قَدَّمَتْ ذِكْرُهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن. اس نے سوال یہ کیا کہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم عورتوں پر کیا کرو گے؟ ظلم کرو گے، تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر اپنی پسندیدہ عورتوں سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو. وہ کہتا ہے جی ان دونوں ٹکڑوں کے اندر مجھے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، یہاں لگتا ہے کہ کچھ کھٹپٹ ہوئی ہے درمیان میں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم لڑکی کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر سکو گے، آگے فرماتے ہیں جی عورتوں سے نکاح کر لو، جو پسندیدہ عورت اس سے نکاح کر لو. تو کہتے ہیں ان دونوں کے اندر مجھے اشکال پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت علی نے جواب دیا یہ جو آپ کو اوپرا پن نظر آ رہا ہے، یہ جو اشکال آپ کو پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں بھی وہی جواب ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے، منافقین نے قرآن میں کمی کر دی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ جو ٹکڑا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اس کے اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کے درمیان کم از کم تہائی قرآن ختم کر دیا گیا. تہائی قرآن ہمارے پاس اس وقت 30 سپارے موجود ہیں نا، تو تہائی قرآن کم از کم کتنا بنے گا؟ 10 سپارے تو بنیں گے. تو اس دو جملوں کے درمیان کتنا ختم کر دیا گیا؟ 10 سپارے اڑا دیے گئے. ابھی تک کہتے ہیں ہم قرآن کو صحیح مانتے، ابھی تک بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح مانتے. آگے یہ ملا فیض حسن کاشانی جو ہے یہ خود آگے فرماتے ہیں، یہ پوری روایت حدیث نقل کرتے ہیں نا، حدیث کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اقول المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروایات من طریق اہل البیت علیہم السلام ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو محرف مغیر محرف وانه قد حذف عنه اشیاء کثیرہ. کہتے جی یہ جو میں نے اتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان ساری حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جو قرآن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ان القرآن الذي بین اظہرنا، اس وقت جو ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، لیس بتمامہ کما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. لیس بتمامہ کما انزل علی محمد، یہ ویسے پورا نہیں ہے جیسے آپ علیہ السلام پر اترا تھا. بل منہ ما ہوا خلاف ما انزل اللہ، بلکہ کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں، یعنی لوگوں نے بعد میں کیا کر دی ہیں؟ داخل کر دی ہیں. ہاں ومنہ ما ہوا مغیر محرف، اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، اور بہت ساری آیتیں وہ ہیں کہ جو گرا دی گئی ہیں. یہ ان کا معتبر عالم تفسیر صافی ہے، صفحہ نمبر 11-12 کھول کر دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی حدیثیں نقل کرتا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے، اور تھوڑی بہت نہیں، 10 سپارے گرا جا چکے ہیں.
ابھی تک یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ میرات العقول ہے، ان کے ملا باقر مجلسی ہیں، بڑے عالم ہیں، جن کی کتابوں کے پڑھنے کی خمینی بھی ترغیب دیتا ہے. خمینی کہتا ہے کہ اس کی کتابوں کو خصوصی طور پر پڑھا کرو کہ بڑا مستند عالم ہے یہ. اس کا صفحہ نمبر 525 ہے. اس کے اندر آ رہا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، کہ جو قرآن جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھیں. کتنی آیتیں تھیں؟ 17,000. ہمارے موجودہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6,666. تو یہ آدھے سے بھی زیادہ قرآن ختم ہو چکا ہے. ابھی تک کہا جاتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسے مانتے ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام پر یہ اترا تھا. یہ فصل الخطاب تبرسی ہے، ان کے علامہ تبرسی ہیں، یہ بہت مستند عالم ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں عن ابی جعفر علیہ السلام والعیاشی باسنادہ عنہ وفی حدیث ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ ابو جعفر علیہ السلام سے بھی ہے. تو یہ خود نقل کر رہے ہیں یہ، اور تفسیر عیاشی والا بھی نقل کرتا ہے، امام ابو جعفر صادق جو ہیں ان سے نقل کرتے ہیں ان القرآن قد طرح منہ آیٌ کثیر، کہ یہ قرآن اس سے بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں، تھوڑی بہت نہیں کہ چلو تھوڑی بہت ہوتی، پھر بھی آیٌ کثیرہ، کہ بہت ساری آیتیں گرائی جا چکی ہیں. بہت ساری میں نے بتا دیا نا کہ ایک جگہ پہ 2 سپارے چلے گئے، ایک جگہ پہ 10 سپارے چلے گئے، اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے فرما دیا کہ 17,000 آیتیں تھی، اس قرآن سے دوہرا تو چلا گیا. تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری روایتیں گرائی جا چکی ہیں، بہت سارا قرآن گرایا جا چکا ہے، صرف تھوڑی بہت ہی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب. یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے. یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر. یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری، اور دلائل کا انبار لگایا ہے. صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے ہیں آخر، تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. وہ قرآن واقعی غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر. یہ فصل خطاب، ہاں جی ٹائٹل، بہت سارا قرآن گرایا جا چکا ہے، صرف تھوڑی بہت ہی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں انہی کی کتابیں ہیں، یہ مستند کتابیں ہیں، یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب. یہ صرف اور صرف اسی بات پر لکھی گئی ہے. یہ 398 صفحے کی کتاب ہے، یعنی 400 صفحے کی کتاب ہے، جس کے اندر صرف یہی ثابت کیا گیا کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب لکھنا اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا کے اندر. یہ 400 صفحے کی کتاب ہے جو صرف اور صرف اسی لیے لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں ساری، اور دلائل کا انبار لگایا ہے. صرف یہ نہیں کہ دلائل دیے، آپ جانتے ہیں کہ 400 صفحے ہیں آخر، تو 400 صفحے کے اندر اس نے دلائل کا انبار لگایا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. وہ قرآن واقعی غار کے اندر ہے، وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے وہ جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا. 400 صفحے کی کتاب ہے یہ، صرف اور صرف یہی ثابت کیا اس کے اندر. یہ فصل خطاب، ہاں جی ٹائٹل اندر کھول دیجیے. یہ دیکھیں فصل خطاب، یہ لکھا ہوا ہے، یہ فصل خطاب. ہاں جی یہ تفسیر عیاشی ہے، ان کے بہت بڑے مفسر ہیں محمد بن مسعود، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 25 ہے اس کا، جلد نمبر 1 ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کیا نبی جعفر علیہ السلام قال لولا انہ زید فی کتاب اللہ ونقص منہ ما خفی حقنا علی ذی حجہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتاب اللہ کے اندر زیادتی اور کمی کر دی گئی ہے تو ہمارا حق کسی بھی عقل مند پر مخفی پوشیدہ نہ رہتا. یہ وہ امام معصوم فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں جو ہے امام نہیں تسلیم کرتے، لوگ ہمیں خلیفہ نہیں بناتے، ہمیں بادشاہت نہیں دیتے،
اگر قرآن کے اندر یہ تبدیلی نہ ہوتی کہ یہ کمیاں اور زیادتیاں نہ ہوتی تو ہمارا حق کسی پر بھی پوشیدہ نہ رہتا. تو قرآن امام معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر کمی بیشی ہو چکی ہے. روایت بس کریں روایت. اب آگے وہ اچھا جی، یہ تو تھی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. وہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ جن کے اندر آ رہا ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ واقعی قرآن کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ تبدیلی ہو چکی ہے. صرف تھوڑی بہت نہیں، 10 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں. پورے 2 ڈبل قرآن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور 2 سپارے ایک جگہ سے گرائے جا چکے ہیں. اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر. اتنا قرآن گرایا جا چکا ہے نا. یہ وہی فصل خطاب ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 251. صفحہ نمبر 251 پہ لکھتا ہے قال السید نعمت اللہ الجزائری فی بعض مؤلفاتہ کما حکی عنہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی الف حدیث. کہ میں اب ایک حدیث نقل کروں تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا ٹائم چاہیے نا. ایک حدیث کو نقل کروں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے. تو میں آپ کو صرف وہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ سید نعمت اللہ الجزائری اپنی جو ہے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ان الاخبار الدالہ علی ذلک تزید علی الف حدیث، کہ جو حدیثیں تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں، جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہو چکی ہے؟ تحریف ہو چکی ہے. وہ کتنی ہے؟ 2000 سے زیادہ. تزید علی الف حدیث 2000 سے زیادہ ہے، تھوڑی بہت نہیں. ان کا ایک بہت مستند عالم لکھ رہا ہے یہ بات کہ صفحہ نمبر یہ 251 ہے. اس کے اوپر واضح طور پر لکھ رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں قرآن پاک کے تبدیل ہونے پر. اور ابھی کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. اس کا نام ماننا ہے تو پھر ہندو نے کیا قصور کیا ہے؟ ہندو یہودی عیسائی کیا قصور کیا اس نے کہ وہ اگر کہے کہ میں یہ قرآن وہ صحیح نہیں ہے تو وہ تو ہو جائے کافر، اور اگر یہ کہیں کہ تبدیلی ہو چکی ہے یہ رہے مسلمان. اچھا وہ دونوں والا اب آگے مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے تو پڑھتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں نا آپ کو یہ لوگ کہ اگر ہم یہ مانتے ہمارے ہاں اگر قرآن صحیح نہ ہوتا تو ہم پڑھتے کیوں اس کو؟ تو یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن پاک صحیح ہے، ان کی مجبوری ہے پڑھنا. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے عن ابی سلمہ قال قرأ رجل علی ابی عبداللہ علیہ السلام وانا اسمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ کتاب اللہ علی حدہ واخرج المصحف الذی کتبہ علی علیہ السلام. کہ ایک صحابی ہوگا نا ان کے نزدیک، تو کیونکہ امام معصوم کے پاس جو رہنے والا ہے جس نے اس کی زیارت کی ہے ان کے ہاں تو وہی صحابی ہے. تو امام معصوم کے سامنے ایک آدمی نے اس اصلی قرآن کے کچھ حروف پڑھے، جو اصلی قرآن ہے اس کی کچھ آیتیں پڑھی. تو انہوں نے فرمایا کہ کف عن هذه القراءة، کف عن هذه القراءة، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ قرآن نہ پڑھو، آپ وہی پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ فرمایا کہ یہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب وہ 12واں امام مہدی ہے نا، وہ غار سے نکلے گا، وہ آ کر پڑھائے گا اس کو. تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تم تقیہ کرو، تقیہ کر کے یہی قرآن پڑھو جو لوگوں کے درمیان موجود ہے. وہ قرآن اس وقت پڑھا جائے گا جب غار سے 12واں امام نکلے گا. ابھی تک کہتا ہے ہمارا قرآن غار میں نہیں ہے، ہمارا قرآن یہ ہے. تو یہ پڑھنا ان کی مجبوری ہے صرف اسی بنا پر. یہ تفسیر مقبول کے اندر ہے. یہ فصل خطاب کرمانی ہے. یہ بس اس کے اندر یہ ترجمہ مقبول ہے وہی. اس کا صفحہ نمبر ہے 479. اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائی گیا، زبر زیر لگائی تو ظاہر اعراب لگایا گیا تو شراب خور خلفاء کی خاطر. شراب خور خلفاء کون؟ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مجمعین. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے شراب خور، شراب پینے والے خلفاء. تو ابھی یہ کہتا ہے میں صحابہ کو مومن مانتا ہوں نا، صحابہ کو میں سچا مانتا ہوں. تو شراب خور خلفاء کی خاطر
योसरूना को योसिरूना से बदल कर माना को ज़ेरो ज़बर कर दिया गया, ज़ेरो ज़बर किया गया। यह मजहूल को मारूफ से बदल कर लोगों के लिए उनके करतूत की मार्फत आसान कर दी गई। आगे कहता है, हम अपने इमाम के हुक्म से मजबूर हैं, हम अपने इमाम के हुक्म से मजबूर हैं कि जो तगय्युर यानी तब्दीली ये लोग कर दें तुम उसको उसी के हाल पर रहने दो। जो तब्दीली अबू बकर, उमर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने कर दी उसको वैसे ही रहने दो, और तगय्युर करने वाले का अजाब कम न करो। ये ना हो कि सही हो जाए और अबू बकर का अजाब कम हो जाए, और ये ना हो कि सही हो जाए तो उमर का अजाब कम हो जाए, ये ना हो कि कुरान सही हो जाए और उस्मान का अजाब कम हो जाए, अल-याज़ बिल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। और हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो लोगों को असल हाल से मुतले कर दो, लोगों को बताते रहो कि ये वो कुरान नहीं है कि जो आप अलैहिस्सलाम पर उतरा था, लोगों को बताते रहो। कुरान मजीद को उसकी असली हालत पर लाना यानी वैसे पढ़ना जैसे कि आप अलैहिस्सलाम पर उतरा था। जनाब साहिबुल असर अलैहिस्सलाम का, क्या साहिबुल असर ये 12वां इमाम जो इमाम मादी जिसको कहते हैं, तो कुरान मजीद को असली हालत में पढ़ना किसका हक है? और 12वें इमाम का हक है, आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं। तो ये इस बिना पर मजबूर हैं ये लोग कि जिस बिना पर ये कुरान पढ़ती हैं, समझा। तो ये था जो तारीफ़ कुरान पर मैंने हवाला जात आपके सामने पेश किए। ये हवाला जात सामने आने के बाद अब भी अगर शिया कहे कि हम कहते हैं कि कुरान पाक सही है, तो फिर तो यकीनन इसके तकिया और झूठ के सिवा इसको क्या कहा जा सकता है। अब सहाबा किराम की तौहीन के बारे में ज़रा चंद हवाला जात। हाँ जी, ये कि दर तक़रीबुल मारिफ, मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ। ये किताब है हक़्क़ुल यकीन, मुल्ला बाक़िर मजलिसी की लिखी हुई है। इसके सफ़ा नंबर 522 पर ये लिखता है कि तक़रीबुल मारिफ एक किताब का नाम है। उसके अंदर आया है कि हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके एक आज़ाद करदा ग़ुलाम से उन्होंने हज़रत हुसैन अली बिन हुसैन से पूछा कि मेरा आप पर हक़ खिदमत है, मुझे आप अबू बकर उमर के हाल के बारे में ख़बर दें कि अबू बकर उमर का क्या हाल है। तो हज़रत ने फरमाया कि हर दो काफिर बूदन, दोनों काफिर हैं। और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ वो दोनों काफिर हैं, वहर के इंशारा दोस्त दारत काफिरस, कि जो भी इनको दोस्त रखता है वो भी काफिर है। क्या आप सारे दोस्त नहीं रखते उनको? तो वो तो आपको भी काफिर कहता फिर रहा है। यहाँ ये कहता है कि हम साहबा को जो मोमिन मानते हैं, ये तो आपको भी काफिर कह रहा है, आपको भी नहीं छोड़ता ये। तो वो कहता है कि ये खुद भी काफिर और इनको दोस्त रखने वाले वो भी काफिर। शिया से ज़रा एक सवाल करो ना कि हम तो दोस्त रखते हैं तो तब काफिर हो गए, जिन्होंने कब्र में साथ सुलाया हुआ उनके बारे में क्या हुक्म होगा? आप अलैहिस्सलाम ने साथ नहीं सुनाया हुआ, उनके बारे में क्या हुक्म होगा? तुम तो दोस्ती की बात करते हो जी। हाँ, तफसीर अयाशी में यह भी वही तर्जुमा मकबूल है। इसका सफ़ा नंबर 134 है। इसके अंदर तफसीर अयाशी में जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर से मरवी है कि बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सिवाय 3 शख्सों के और सब मुर्तद हो गए। सिर्फ 3 आदमी मुसलमान बचे, 1.25 लाख साहबा में से सिर्फ 3 आदमी मुसलमान बचे, बाकी सब के सब क्या हो गए? मुर्तद। वो कौन है जी 3 आदमी जो बच गए मुसलमान? वो है जी सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद। ये तो इन्होंने यहाँ मरने के बाद लिखा है, वो दो ना जिसमें ज़िंदगी में मुनाफिक ये दो ये किताब। अच्छा, तो इन 3 में तो हज़रत अली का नाम भी नहीं है ना? हाँ जी, ये हक़्क़ुल यकीन है। ये भी सफ़ा नंबर इसका 519 है। इसके अंदर वो लिखता है जालिम कि 4 आदमी अबू बकर, उमर, उस्मान और माविया और 4 ही औरतें आयशा, हफ्सा, हिंद और उम्मुल हकम वज़ जमी अशिया वतबा ईशा व आके ईशा बदतरीन खल्क खुदायन। ये ख़ुद भी और इनकी इत्तबा करने वाले सारे के सारे मखलूक में से बदतरीन लोग हैं। ये मखलूक में से बदतरीन लोग हैं। ये तो था, मैंने 2 हवाले आपके सामने पेश कर दिए। और तो किताबें इनकी सारी गन से भरी पड़ी हैं, जिनके अंदर ये कहते हैं कभी कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला जहन्नमी है, कभी कहते हैं कि जहन्नम के 7वें तबके में है, शैतान से पहले जहन्नम में गए हुए हैं। बड़ी बड़ी इन्होंने बकवासात की हुई है ना। चले, इन किताबों के अंदर तो ये है कि वो कहते हैं कि मरने के बाद मुर्तद हो गए थे अलियाज़ बिल्लाह। ये किताब है अल अनवारुन नौमानिया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी मुहद्दिस है, इनके बहुत बड़ा मुहद्दिस।
اس کی کتاب ہے صفحہ نمبر 81 جلد نمبر 1، اس پہ لکھتا ہے فَإِنَّ أَغْلَبَ الصَّحَابَةِ كَانُوا عَلَى النِّفَاقِ لَكِنْ كَانَتْ نَارُ نِفَاقِهِمْ كَامِنَةٌ فِي زَمَنِهِ فَلَمَّا انْتَقَلَ إِلَى جَوَارِ رَبِّهِ تَقِيًّا فَلَمَّا انْتَقَلَ إِلَى جَوَارِ رَبِّهِ بَرَزَتْ نَارُ نِفَاقِهِمْ لِوَصِيِّهِ وَرَجَعُوا الْقَهْقَرِ وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وهذا مما لا إشكال فيه۔ کیا کہتے جی اکثر صحابہ یہ منافق ہی تھے، آپ علیہ السلام کے دور میں بھی منافق تھے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا، اندر سے یہ منافق تھے یہ لوگ۔ ہاں لیکن کانت نار نفاقم کامنۃ فی زمانی، آپ کے زمانے میں ان کی منافقت کی آگ ذرا دبی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی۔ فلما انتقل الی جوار ربی، جو ہی آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تو برازت نار نفاقم لی وسیع، تو وسیع کے سامنے آنے کی دیر تھی، اب منافقت کی آگ سامنے آ گئی، اب سامنے آ گیا ان کا نفاق۔ ورجعوا القہقری، دوبارہ مرتد ہو گئے، واپس لوٹ گئے یہ لوگ سارے، جیسے پہلے کافر تھے ویسے کافر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا ارتد الناس کلهم بعد النبی الا اربع، آپ علیہ السلام کے بعد 4 کے علاوہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ان میں حضرت علی بھی آگے 4 میں، تو 4 کے بعد سارے کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے۔ یہ ہے الانوار النعمانیہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ زندگی میں بھی منافق تھے، بعد میں تو دور کی بات ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کریں گے، ہم صحابہ کرام کو مومن سمجھتے ہیں۔ اگلی بات، تیسری بات، چوتھی بات یہ ہماری تقیہ کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے، ہمارے اوپر الزام ہے، حالانکہ آپ کے سامنے تحریر کر کے تقیہ کر کے چلا گیا، وہ تحریر میں تقیہ کیا نہیں کیا اس نے آپ کے سامنے، تو آپ کے سامنے تحریر میں بھی تقیہ کر کے چلا گیا، تو تحریر میں بھی تقیہ کر کے چلا گیا۔ تقیہ ان کے بہت بڑی عبادت ہے۔ تقیہ کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں، یہ کہتے ہیں قال علی عن ابی عمر العجمی عن ابی عمر العجمی قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا عمر ان 9 اعشار الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ والتقیۃ فی کل شیء الی آخر۔ یہ اصول کافی ہے، ایک منٹ، یہ اصول کافی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام معصوم کے سامنے غار کے اندر پیش ہوئی تھی۔ 12واں امام جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب نکلے گا، وہ قیامت کے بعد ہی شاید آئے، تو 12واں امام جو غار کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ کتاب اس کے سامنے پیش ہوئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا الجامع الکافی۔ تو امام کے سامنے پیش ہونے والی کتاب ہے، اور امام نے اس کی تصدیق کی ہے کتاب کی کہ واقعی صحیح کتاب ہے اور ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر امام کیا فرماتے ہیں؟ ابو عمر العجمی کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبداللہ امام جعفر صادق، جن کے نام کے کنڈے کرتے ہیں نا لوگ، تو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کھاتے ہیں نا 21 رجب کو، تو بہرحال انہوں نے یہ فرمایا یا ابا عمر، اے ابو عمر ان 9 اعشار الدین فی تقیہ، کہ دین کے 9 حصے تقیہ میں ہیں، ایک نہیں 2 نہیں، 9 حصے دین کس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ تقیہ میں، صرف ایک حصہ باہر ہے، وہ صرف ہم نے آپ کو شیعہ کہلا دینا، ورنہ باقی شیعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری تقیہ میں چھپائی ہوئی انہوں نے۔ تو کہتے ہیں 9 حصے دین تقیہ میں ہے، صرف یہ نہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے، 9 حصے دین کس میں ہے؟ تقیہ میں۔ آگے فرمایا کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، وہ جو تقیہ نہ کرے مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتا میں تقیہ کو مانتا نہیں، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تقیہ وہی کہ اندر کچھ باہر کچھ، جیسے اندر تو یہ تھا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا، لیکن آپ کو کہہ کر چلا گیا کہ میں قرآن مانتا ہوں۔ منافقت جس کو کہتے ہیں، جیسے ابھی مولانا الیاس صاحب نے تشریح کی، اس کی وضاحت کی تھی کہ تقیہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا، اندر کچھ رکھنا باہر کچھ کہنا۔ منافقت جس کو کہتے ہیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو یہ منافقت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں منافقت اور ایمان جمع نہیں ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ جو منافقت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ اچھا جی، اب تقیہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، دیکھیں ایک اور حدیث ہے، یہ میرے ہاتھ میں فصل خطاب کرمانی، اس کا صفحہ نمبر ہے 43، اس کے اندر قال رضا علیہ السلام فی حدیث ان اکرمکم عند اللہ اعملکم بالتقیہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اسی کا ہے جو سب سے زیادہ تقیہ کرتا ہے۔ تقیہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں، ہمارے ہاں تو ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ اس کا ہے کہ جو متقی ہے، متقی ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے۔ ان کے ہاں کیا ہے جی؟ امام معصوم فرما رہے ہیں، عام آدمی نہیں، امام معصوم فرما رہے ہیں۔ قال رضا علیہ السلام فی حدیث ان اکرمکم عند اللہ اعملکم بالتقیہ، کہ تمہارے ہاں تم میں سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ہے جو تقیہ پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ جھوٹ بولے گا، جو منافقت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑا مقام پائے گا۔ قال قیل یبن رسول اللہ الی متی؟ قال الی یوم القیامہ فمن ترک التقیہ قبل خروج قائمین فلیس منا۔ انہیں پوچھا کہ حضرت کب تک ہوگا یہ تقیہ؟ فرمانے لگے قیامت تک۔ کب تک ہوگا یہ تقیہ؟ الی متی؟ قال الی قیام القیامہ، نہیں قیامت تک نہیں، جب تک 12واں امام نہیں نکلتا ہے۔ غار کے اندر ہے نا 2.5 فٹ کی غار اور اس کے اندر 10 فٹ کا آدمی بڑا ہوا ہے، اور راہ کے اندر چلے جائے وہ غار دیکھ لیں جا کر، اس کے اندر بلی بھی نہیں جا سکتی جہاں امام معصوم داخل ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ نکلے گا امام معصوم۔ تو کہتے ہیں کہ تقیہ اس وقت تک ہوگا، اس سے پہلے جس نے تقیہ چھوڑ دیا فلیس منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے بھی سننے کی چیز ہے نا۔ اقول فی الفقہ الرزوی رویہ تارک التقیۃ کافر، کہ جو تقیہ چھوڑ دے گا وہ تو ہے ہی کافر، اور یہ کہتے ہیں میں تقیہ کو مانتا نہیں۔ ان کے ہاں تو تقیہ دین کی بڑی بنیادی چیز ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ تقیہ کے تو ان کے ہاں بڑا ایک مقام حاصل ہے۔ وہ خمینی والی کتاب یہ خمینی جو آج کے دور کا ان کا بڑا ہیرو ہے، جس نے ایران کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، یہ اس کے تقریریں ہیں جو چھپی ہیں رسالہ نوی، جلد نمبر 1 ہے اس کی، اس کے اندر خمینی تقیہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کیا؟ من صلی معهم فی الصف الاول کمن صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف الاول، کہ جو آدمی تقیہ کر کے اہل سنت والجماعت کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی۔ تو تقیہ تو ان کی اتنی بڑی عبادت ہے، یہ منافقت تو ان کی اتنی بڑی عبادت ہے، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں آ کر، آپ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے کافر کہہ سکتے ہیں لوگ؟ وہ آپ کو کافر بھی کہتے ہیں اور ثواب بھی کماتے ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں یہ کافر بھی ہیں اور ان تقیہ کرنے کی وجہ سے ہم ثواب بھی کماتے ہیں۔ کہ ان سنیوں کے پیچھے تقیہ کر کے منافقت کے ساتھ نماز پڑھنا اور پہلی صف میں نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ علیہ السلام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ تو ابھی تک کہا جاتا ہے ہم تقیہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر الزام ہے بس۔ تو یہ سارے عنوان مختصر طور پر آپ کے سامنے آ گئے، یہ سارے عنوان آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے آ گئے۔ دلائل تو سارے تب سامنے آتے کہ جب کوئی شیعہ سامنے آتا، انشاءاللہ نہ شیعہ سامنے آیا ہے نہ ہی آئے گا کبھی یہ، اپنی کتابوں سے، ان کی کتابوں سے انشاءاللہ ان کا کفر ثابت ہوگا، ثابت کریں گے کہ یہ دنیا کا بدترین کافر ہے، یاد ہے شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کہ مسلمان ہو کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوب بات بیان کی، کہنے لگے کہ یہود اور نصارہ سے بھی بڑے کافر ہیں یہ لوگ۔ کیسے؟ یہود اور عیسائی ان سے بڑے کافر ہیں یہ لوگ۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا کہ یہودی آج تک یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے وہ منافق تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی دین سے پھر گئے تھے، اور آج تک موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے بڑا احترام کرتا یہودی۔ عیسائی آج تک یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ منافق تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کا ایک واحد ٹولہ ہے کہ جو کہلاتا بھی مسلمان ہے اور پھر کہتا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کی دور میں بھی منافق تھے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ایک دنیا کے اندر ایسا ٹولہ پایا جاتا ہے، ورنہ ہر مذہب اپنے مذہب کی محترم شخصیات کا احترام کرتا ہے، وہ اپنے مذہب کی محترم شخصیات کا بڑا احترام کرتا ہے، وہ مذہبی شخصیات کو بڑا مقام دیتا ہے۔ یہ بدترین کافر ایسا ہے کہ جو صحابہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اپنی زبان صاف کرتا ہے، اپنا ایمان صاف کرتا ہے ان پر۔ یہ تو یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں بھی یہ صحابہ سے کم نظریہ نہیں رکھتے یہ لوگ۔ مسلمان تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو کتنا جانتے ہیں لوگ، وہ تو آپ کو کافر ہی کہتے ہیں۔ ذرا ایک حوالہ ویسے ہی موضوع سے ہٹ کر ویسے دے رہا ہوں کہ نبی جعفر علیہ السلام قال قلت له ان بعض اصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال لي الكف عنهم اجمل ثم قال والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا۔ کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے کہا ان بعض اصحابنا، ہمارے بعض ساتھی جو ہیں وہ اپنے مخالفین پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسے یہ بولتے ہیں
شیعہ جو ہے اپنے مخالفین پر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے نا، ہمارے اوپر سارا جھوٹ نہیں بولتا رہتا یہ. فقال علی الکف عنہ مجمل، کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کرنا چاہیے، ایسا بہتر ہے کہ کرنا نہیں چاہیے. جھوٹ بول چھوڑ دینا بہتر ہے، ورنہ بولنے تو امام معصوم کہتا ہے جائز ہے. جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہے صرف ان کے نزدیک، ورنہ جھوٹ بولے تو ان کے نزدیک جائز ہے. اور جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور یہ کہتے ہیں رک جانا بہتر ہے، ورنہ کر لیں تو پھر بھی کوئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بہرحال یہ تو ہے ان کا مذہب. آگے یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کہنے لگے واللہ یا ابا حمزہ، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز ہے. کیوں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ابو حمزہ، ان الناس کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، اور شیعہ کے علاوہ سارے کے سارے ہی حرامی ہیں. یہ تو آپ کو مسلمان تو کیا، آپ کو تو حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم ابھی تک ان کے بارے میں یہ نرم پالیسی یا نرم رویہ کہ نہیں نہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، اس سے یہ نقصان ہوتے ہیں، آپ کو تو یہ حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا واضح طور پر فرمایا کہ ان الناس کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا. یہ الروضۃ کا وہی اصول کافی، وہ اصول کافی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو غار کے اندر امام معصوم کے سامنے پیش ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان الناس کلہم اولاد بغایا، کہ سارے کے سارے اولاد جو ہے، سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ العیاذ باللہ حرامی ہے سوائے شیعوں کے. اور جو موتے سے پیدا ہوتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ حلالی بن گیا، اور جو سنی ہے جن کا نسب بھی محفوظ ہوتا ہے وہ حرامی بن گیا. بہرحال یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے حوالے پیش آ گئے. اس سے آپ کے سامنے صرف یہ بتانا تھا مختصر کتاب کہ آپ دیکھ لیں، ان کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، حوالے آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ جو کلمہ جن کا قرآن سے ثابت نہیں، قرآن پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تعریف ہو چکی ہے، صحابہ کے بارے میں وہ بد زبانی کرتے ہیں، تقیہ جن منافقت جن کے ایمان کا جز ہے، اس کے باوجود بھی اگر مسلمان رہتا ہے انسان تو پھر کافر بننے کے لیے پتہ نہیں کیا چاہیے. الیاذ شادی غمی پہ شیعہ کو بلائیں، شادی غمی پہ جو شیعہ کو بلائیں. ظاہر ہے جی، ایک ہے کافر جو اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا حکم اور ہوتا ہے. اس کافر کے ساتھ تو یہ کہ معاملات کرنا صحیح ہے، دلی دوستی تو ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات کرنا پھر بھی صحیح ہے. لیکن یہ کافر نہیں، مرتد ہیں یہ لوگ. اور مرتد کے ساتھ کسی قسم کی نرم رویہ، کسی قسم کا تعلق تجارتی ہو یا لین دین کا ہو، رشتہ داری کا ہو، نکاح اور قسم کے دوسرے قسم کے معاملات کا ہو، مرتد کے بارے میں کسی بھی طرح کا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ جائز نہیں. مرتد کے بارے میں تو اسلامی حکومت ہو تو صرف یہ ہے کہ مرد کو 3 دن کی مہلت ہے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن اڑ جائے گی، اور عورت ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہے گی. مرتد کے بارے میں تو سزا ہی ہے. ہمارے نزدیک جو ہے ہی کافر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. مسلمان عورت یا مسلمان مرد کا اس کافر اور مرتدہ عورت سے نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کو اپنے رشتے ناتے میں جو رشتے ناتے کر رہے ہیں ان کے ساتھ خوشی غمی میں بلانا بھی صحیح نہیں ہے. غمی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آپ کی جنازہ پڑھتے ہیں جب آ کر تو کیا دعا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ آپ کے لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کر. اور جو آدمی آپ کو حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں، جو علل اعلان آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، آپ کو کافر کہتا ہے، وہ آپ کے جنازے میں کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ وہ اس لیے اعلان کر کے نکالے ان کو اپنے جنازے سے کہ جو بھی شیعہ ہمارے جنازے سے نکل جائے، ہم اپنے جنازے کو خراب نہیں کرنا چاہتے. اور پھر جو ایسا لعنتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. اس لعنتی کی وجہ سے تو پورا مجمع لعنتی بنے گا. اس لیے اس کو نکالیں باہر تاکہ ہمارے مجمع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آئے. ہم دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو. تو ان کو کسی بھی طرح کے اپنے پروگرام کے اندر شریک نہ کریں. ہاں، صرف اور صرف اسلام کی دعوت دیں ان کو اپنا مذہب ان کی کتابوں سے دکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ دلائل کا ملاحظہ فرما لیا ہے. اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً اپنے دلائل آپ کے سامنے دکھا دیے ہیں اور سنا بھی دیے. ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں. شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متع رکھتا ہے. یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے، نام اس کا متع رکھتا ہے. اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے.
اس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں، شیعہ اس کا بھی خیال ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال، مشہور اس کا نام ہے رجال کشی۔ رجال کشی، یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ جی جی دیکھ رہے ہیں، رجال کشی۔ اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری۔ یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا، کہتے ہیں وذکر انہ رآ بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ، اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ۔ اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے، وغلام اللہ علی ظہرہ، لونڈا تھا، اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا۔ وَأَنَّهُ آتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ، کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے، اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کہتا ہے اِنَّ هَذَا مِنَ اللَّذَّاتِ، یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے، یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ، اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عارضی پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے۔ وَتَرْکِ التَّجَبُّرِ، اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ترک تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ تو یہ کہ ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا۔ کتنی گندی حرکت ہے، کہتے ہیں اس سے اللہ کے لیے عارضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ خانی ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر قانون چلتے بات سمجھ گیا، توجہ رکھو۔ مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مذاق بازی کے لیے نہیں کیا، یہ مخول نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ایک اتنا گندا فرقہ، اتنا گندا فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دلیلیں دو دیتا ہے۔ نمبر 1 اس سے عارضی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائیں۔ یہ ہیں سنی بلاتے شیعہ کو ہیں۔ اب دیکھو بات سمجھو، بات سمجھو، دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کو یاد کریں اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں۔ اور حفاظت کے 2 طریقے ہیں، یہی آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ نمبر 1 اپنے علماء سے تعلق رکھیں، اور نمبر 2 ان بدبختوں سے علیحدگی کا اظہار کریں۔ نہ ان کے نکاح میں جائیں، نہ ان کو اپنے نکاح میں بلائیں، نہ ان کا جنازہ پڑھیں، نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں، نہ ان کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کریں، نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دیں، نہ ان کو اپنا یار بنائیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں۔ بس ان سے علیحدگی اختیار کرو، دنیا میں بھی علیحدگی اختیار کرو، اللہ پاک نے آخرت میں تو علیحدہ ویسے ہی کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان کا ساتھ دیں تو قیامت کو اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن۔ تو دشمنوں کے صف میں اچھا لگتا ہے، دوست دشمن کی صفوں میں اچھا نہیں لگتا۔ دوستوں اور دشمنوں کو پہچانو، اور اللہ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دشمنوں سے ہمیں بیزار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تو ہم سب کو دنیا بھر کے کفر سے نفرت کے اظہار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جرأت کے ساتھ حق کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء حق کی مدد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی نصرت فرما۔ اے اللہ تو دین کو بالا فرما دے۔ کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں نواں شہر چوٹی کری۔ آپ کا نام کیا؟ محمد خان، آپ کہاں سے؟ چوٹی بالا، اسی جگہ سے؟ اسی جگہ۔ آپ کا نام کیا؟ غلام بشیر، غلام بشیر۔ والد صاحب کا نام؟ دلو، دلو۔ آپ کیا کرتے ہو؟
खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी। आप लोग? मोहम्मद अली आपका घर कहाँ पे? छोटी सरेंज। इधर ही है? हाँ जी। सारे लोग इधर ही रहते हैं? हाँ जी। आपको पता था वो जो शियों ने पीछे चैलेंज किया? जी। क्या उन्होंने चैलेंज किया था? ओके, हमारे साथ मुनाजरा करो। मुनाजरा करो। वो आज किधर है शिया? नहीं है चले गए ना, झूठे है ना। और वो उनकी जो दुकानें सुने आज बंद करके दुकान भाग गए, वो निकल गए उस समय। इलाका छोड़ के भाग गए हैं, नजर कहीं नहीं आता। वजह साविजा लौटा नहीं बैठे 10 बजे से 2 बज गए इंतजार करते करते, ना नजर आने वाले लोग। कितने बजे तक इंतजार किया आपने उनका? 10 बजे से तकरीबन अब 2 बज चुके हैं, इस वक्त तक इंतजार करते रहे। 2:30 बज रहे, पौने 3 होने वाले, पौने 3 के करीब। अब तक इंतजार करते रहे लेकिन वो नजर नहीं आने वाले। बस झूठा झूठा ही होता है। वो फोन नंबर वगैरह है उनका? फोन किया उनको? हमने उनसे बड़े राब्ते किए हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं बस हमने जो कहना था तकिया कह करके दिया, भाग गए हैं बस। तकिया उन्हें में फर्ज है ना उसमें से। अच्छा, वो आना नहीं चाहते। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी भाई। उठेगी कोई चिंगारी, उठेगी कोई चिंगारी, आएगी उनकी बारी, कुदरत का फैसला है, बड़ा है अल्लाह, बहुत बड़ा है अल्लाह, बहुत बड़ा है अल्लाह, बहुत बड़ा है। और फैसलाबाद वालों तवज्जो करना, फिरऔन और पानी हो गई खत्म कहानी, फिरऔन और पानी हो गई खत्म, फिरऔन और पानी हो गई खत्म कहानी, बच्चों से अबू जहल की छिनवाई जिंदगानी, बच्चों से अबू जहल की छिनवाई जिंदगानी, अमेरिका दिन दिहाड़े टकरा गए तैयारे, अमेरिका दिन दिहाड़े टकरा गए तैयारे, कैसा हशर हुआ है अल्लाह बहुत बड़ा है। अमेरिका दिन दिहाड़े टकरा गए तैयारे, कैसा हशर हुआ है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो मीर कारवां था, गैरत का आसमां था। कौन? वो मीर कारवां था, गैरत का आसमां था, वो मीर कारवां था, गैरत का आसमां था, अरशद सिहाबा की वो अजमत का पासबां था, शाहिद सिहाबा की वो अजमत का पासबां था, जंगवी था नाम जिसका, वो मीर कारवां था, गैरत का आसमां था, अरशद सिहाबा की वो अजमत का पासबां था, जंगवी था नाम जिसका, चर्चा है आम उसका, ये उसका काफिला है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत,
अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह मेरा बड़ा। वो मीरे कारवा था, गैरत का आसमां था। वो मीरे कारवा था, गैरत का आसमां था। अरशद सिहाबा की वो अजमत का पासबा था। जंगवी था नाम जिसका, चर्चा है आम उसका, ये उसका काफिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मेरा बड़ा है। वो मीरे कारवा था, गैरत का आसमां था। अरशद सिहाबा की वो अजमत का पासबा था। जंगवी था नाम जिसका, चर्चा है आम उसका, ये उसका काफिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत, अल्लाह बहुत बड़ा है, 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 अल्लाह मेरा बड़ा।